अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरजादा आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है, मैं किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाती हूं जो अपनी ज़ात में एक महवर होते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस शख्सियत के पास मैं मौजूद हूं वो एक नामी गिरामी शख्सियत है। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, हमारे पंजाब का फ़ख्र है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज उनके पास इंटरव्यू करने आई हूँ। बहुत शफीक इंसान है, बहुत रहमदिल इंसान है, बहुत खूबी हैं, अल्लाह वाले लोग हैं। पाकिस्तान का हमारा फ़ख्र है, फ़ख्र पाकिस्तान है। आइए आज उनसे मुलाकात करते हैं। आरिफ लोहार साहब, अस्सलाम वालेकुम। लोहार साहब कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ और अपने आप को बड़ा प्राउड समझ रही हूँ। मैं भी खुशी महसूस कर रहा हूँ और प्राउड भी महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे तो दुनिया ने आपके इतने इंटरव्यू किए हैं, बेतहाशा सवालात किए होंगे, मगर मैं भी कुछ सवालात आपसे करना चाहती हूँ अगर आपकी इजाज़त हो। जी जी, बिस्मिल्लाह। आपको माशाल्लाह कितने साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए? मैं बचपन से ही जो जानते मुझे जी जी, उनको मालूम है कि मैं चाइल्ड स्टार हूँ पीटीवी का, और चाइल्ड स्टार हूँ फिल्म इंडस्ट्री का, चाइल्ड स्टार हूँ स्टेज का। तो मैं 6-7 साल का था जब से मैंने स्टार्ट किया। 7 साल की उम्र में मैंने बाकायदा अपने वाले साहब के साथ जाके अखाड़ों में गाना शुरू किया था। वाह। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू की चलती। तो आप अपने वालिद साहब आलम लोहार साहब से मुतासिर होके आए? मुतासर नहीं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, इश्क करता हूँ अपने बाप से। तो ये मेरी बचपन से है, क्योंकि वो एक बात है ना रवायती कि इश्क की कोई आप उसको कोई करेक्टर वाइज डिवाइड नहीं कर सकते उसको। आप ये नहीं कह सकते कि फीमेल के साथ ही हो सकता है आपका प्यार। और घर में जो आपके साथ होते हैं लोग, जैसे माँ बाप हैं, इसने ये इश्क को प्रमाण किया। मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत इश्क, जिसे बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला भी पसंद करता है। तो आपने अल्लाह ताला के करीब भी होना है तो अपने माँ बाप से इश्क करें और कायनात आपकी आशिक हो जाएगी। ये मेरा दावा है। और दूसरी बात है, जब आप इस इश्क के साथ इंसाफ करेंगे तो इंशाल्लाह सारे जितने भी ज़िंदगी में आपके राह में आएंगे, इसी ही नवीयत के जो अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में साथी बनाए हैं, उनके साथ आप इंसाफ बहुत खूबसूरत कर सकेंगे। उसमें सरे फरिश्त आप अपनी बेगम के साथ अच्छा इंसाफ कर सकेंगे, अपनी औलाद के साथ अच्छा इंसाफ कर सकेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा इंसाफ कर सकेंगे। तो ये इश्क जो है वो ये सिखाता है कि आप सब के साथ कैसे मिल के और कैसे आप अपनी ज़िंदगी को प्यार से गुजारते हैं सबके साथ। वो मुझे बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने ये नवाजा है, माँ और बाप के जो प्यार में मुझे मिला है वो मैं मुस्तफ़ीद हूँ मैं इस चीज़ से। और सबको कहता हूँ कि इस इश्क में मुब्तला ज़रूर हुए। और वक्त बदला ज़रूर है, लेकिन दुनिया का अल्लाह का नहीं। अल्लाह का निज़ाम जो है वो वहीं पे है। सो मैं समझता हूँ, मैं तो आज सा एक आर्टिस्ट हूँ, फ़नकार हूँ, बहुत बड़ा कोई फ़िलासफ़र नहीं हूँ, लेकिन जिस चीज़ से मैं मुस्तफ़ीद हुआ हूँ मैं उसका जिक्र ज़रूर करता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छे। अच्छा आरिफ साहब, आपको अल्लाह ने बहुत कामयाबी दी, नो डाउट। तो इन कामयाबी जो आपकी इतनी सारी हिस्से में आई, इसकी क्या वजह है? एक तो ये माँ बाप की आप रिस्पेक्ट करते हैं या उनसे प्यार करते हैं, और क्या वजहें हैं, वजूहात हैं, मतलब जो इतनी कामयाबी अल्लाह ने, यानी कि मुसलसल आप कामयाबियों के उसमें हैं, इसकी क्या वजह है? ये सिर्फ वो कहते हैं कि मेहनत इंसान करे तो उसका सब्र, और सब्र के साथ उसका इंतज़ार करे तो अल्लाह ताला उसका समर बहुत खूबसूरत देता है। मैंने मेहनत की, पीछे पलट के नहीं देखा। मेरे वाले साहब कहते थे मेहनत करते जाना, अपना काम बताना मत कि मैंने ये किया मैंने ये किया। दुनिया तेरे काम को कहे कि इसने ये किया इसने ये किया और बहुत अच्छा किया, इसने ये भी बहुत अच्छा किया। तो ये चीज़ होती है कैलकुलेशन में। आप अपनी मेहनत को मत गिने, आप करते जाएं, मेहनत करते जाएं, तो इंशाल्लाह दस्तक देते जाएंगे एक दर पे, तो कहीं ना कहीं से आपको आवाज़ तो आएगी कि आप कामयाब हो चुके। तो कामयाबी के बाद जो आपका इम्तिहान शुरू होता है वो अगला सफ़र है। वो सफ़र है कि उससे ज़्यादा मेहनत करना, यानी ज़िंदगी मुसलसल मेहनत का नाम है। और आप इसको करते रहें
اور آپ کو درجہ بدرجہ آپ کے حصے کی جو عزت ہے، آپ کے عزت کا حصے کا جو وقار ہے، آپ کے حصے کی جو اللہ تعالیٰ نے جو کامیابیاں دینی ہیں آپ کو، وہ مل جاتی ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کیا ہے محنت میں کرتا رہا ہوں، برکت میرا رب ڈالتا ہے۔ واہ، بہت اچھی بات ہے ناظرین، بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں، رب نے اپنا کام کرنا ہے، وہ اپنے کام سے نہیں رکے گا، آپ اپنے کام سے نہ رکیں۔ عارف صاحب بہت اچھی بات ہے، اور آپ فلموں میں ہیرو بھی آئیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ تو آپ کا ایک، میرے خیال سے جب آپ گاتے ہیں تو بہت جنون سے گاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے آپ اس میں ڈوب جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے فلم کی طرف آنا، یہ کیسا لگا آپ کو؟ میں نے کئی بار بولا کہ وہی بات گھما پھرا کے پھر وہیں پہ آ جاتی، جہاں آپ کی محنت رک جاتی ہے، آ کے دم توڑ دیتی ہے، تو وہاں سے دعا سٹارٹ ہوتی ہے۔ واہ واہ، تو میں میری ماں کو جا پتر ہوئے گا نا کسے دا، تو ماں واسطے بڑا پیارا ہوئے گا، تو خوبصورت ہیرو ہوئے گا۔ تو میری ماں مجھے کیا کہا کرتی تھی، تیرے کو ہیرو نہیں لگا۔ تو یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ میری والدہ کی دعا کا صدقہ اللہ نے مجھے یہ نوازا، اور میں محنت کرتا رہا، چلتا رہا، کام کرتا رہا۔ پھر میری ماں نے کہا کہ تمہیں کوئی ہیرو نہیں لیتا، پھر ہیرو بھی آ گیا۔ پھر میری ماں کو میں نے جا کے پہنچ چومے، میں نے کہا آپ کی دعا جو ہے وہ پہنچ گئی، اور جہاں پہنچنی چاہیے تھی آج مجھے اللہ نے ہیرو بنا دیا۔ حالانکہ ہیرو کا جو ایک قد کاٹ ہوتا ہے، ایک اپنی اس کی لینگویج ہوتی ہے۔ آج میرے سامنے ایک شخصیت آئے ہوئے ہیں، وہ جو آرٹسٹ ہیں، تو ان کو میں دیکھتا ہوں تو وہ مختلف اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کنسیو کر کے بھیجا ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ کریکٹر ہے، یہ ایسے، اس میں آپ بعض اوقات آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے حصے میں جو آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ خدا داد چیز ہوتی، اور مجھے جو بھی ملا وہ ادب سے ہی ملا اور دعا سے ملا ہے۔ جہاں میں نے سمجھا کہ میرا یہ مقام تھا، بس میں گا رہا ہوں، بس یہی اللہ تعالیٰ پورا کرتا رہے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ ایک دعا اور بھی ہے جو مجھے اس سکرین پہ بھی لے آئے۔ بہت اچھے۔ اگر مزید ہماری فلم انڈسٹری کی حالت بہتر ہو جاتی ہے، اگر آپ کو آفر ہو تو آپ کام کریں گے؟ دیکھیں، بات ہے کہ میں نے ہمیشہ پریفر کیا ہے اپنی جو نوعیت کا جو کریکٹر، میری جو نوعیت کا کریکٹر ہو، اگر واقعی میں کسی چیز میں فٹ آتا ہوں تو میں ضرور کروں گا، اگر نہیں ہوں تو میں کبھی بھی وہ کام نہیں کروں گا کہ میں ابھی عمر میں جا کے کہوں کہ میں ابھی میٹرک پاس کر کے آ گیا ہوں تو ماں میرے لیے دعا کر رہا، تو وہ عجیب لگے گا۔ تو میں اس کریکٹر میں اگر میں لگے کہ واقعی بھی یہ بندہ فٹ ہوتا ہے، اور ڈائریکٹر جو ہوتا ہے اس کا ویژن جو ہے وہ بالکل وہ کنسیو کرتا ہے کریکٹر۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو میرا خد و خال ہے، جیسے جو سلسلہ ہے، جب اگر کوئی ڈائریکٹر کے کسی تصور میں فٹ آتا ہوں تو ضرور وہ کاسٹ کریں گے، اور اگر میرے ذہن میں آئے گا کہ واقعی میں اس کے لیے ہوں تو میں ضرور کروں گا۔ چلیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ بتائیں عارف صاحب، آپ کو کون کون سے ایوارڈ ملے ہیں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر ملک سے، ہر جگہ سے ایوارڈ ملے، اور بے شمار ایوارڈ ہیں۔ جس ایوارڈ پہ آپ مطلب خوشی محسوس کرتے ہو، فخر محسوس کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایوارڈ مجھے دیا؟ ہر ایوارڈ پہ سب سے بڑا ایوارڈ میری عوام ہے، جو مجھے پسند کرتی ہے، جو آج بھی آپ کی وسادت سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور خوشی سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں جو چمک ہے وہ میرا ایوارڈ ہے، کہ وہ دیکھ رہے ہیں مجھے کہ یار عارف کو دیکھتے ہیں اس انٹرویو میں کیا بولا ہے عارف نے، تو وہی سب سے بڑا میرا ایوارڈ ہے۔ لیکن اگر دنیاوی دیکھیں تو یہ جتنے بھی ایوارڈ پڑے ہوئے ہیں، ایک ایوارڈ کی جو قیمت ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ساری میرے ویورز، میرے لسنر، جو مجھے سننے والے، مجھے دیکھنے والے، یہ ان کی دعاؤں کے نتیجے میں ایک ایوارڈ کی میں قیمت پوری نہیں بتا سکتا ہوں۔ لیکن ایک جو کہتے ہیں روایتی طور پہ کہ میرے دھرتی کا سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے، میں سب سے پہلا بیٹا ہوں جسے اپنے والد کے انتقال کے بعد، میرے والد صاحب بھی پرائڈ آف پرفارمنس تھے، اور ان کے بعد پہلا ایوارڈ جب مجھے پرائڈ آف پرفارمنس مجھے ملا تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں میرے والد کو ہی دوبارہ ملا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دعا ہے وہ بھی مجھے ملی، اور مجھے 2005 میں پرائڈ آف پرفارمنس ملا۔ تو اس کے بعد جو جتنے ایوارڈ ہیں، پرائڈ آف پاکستان، پرائڈ آف پنجاب، شیر پنجاب، اور یہ سارے جو چیزیں
یہ سب ماں باپ کی دعا کا صدقہ، ویورز کی دعا کا صدقہ، جتنے لوگ مجھے چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جو کسی جگہ پہ میں کھڑا ہوتا ہوں مجھے دیکھتے ہیں، میں جاتا گاڑی میں ڈرائیو کرتا ہوتا ہوں تو مجھے سلام کرتے ہیں، یہ سب ان لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. جتنے ایوارڈ ہیں یہ وہ مانت پڑ جاتی ہے وہ چیز جب انسان کو آپ کمپیریزن کرتے ہیں کسی کی دعا کے ساتھ. ایک بات اور ہے، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ تھوڑا سا وہ کام کر لیتے ہیں تو ان میں بڑی پراؤڈنیس آ جاتی ہے، ان کے ایکشن نہیں ملتے ہیں، ان کے طور طریقے نہیں ملتے ہیں. میں آپ کے پاس آئی ہوں اور ویورز دیکھیں بہت ہجوم لگا ہوا ہے ادھر لوگوں کا، یہ سارے چاہنے والے ہیں عارف صاحب کے، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ہیں جو عارف صاحب کے فین ہیں، ان کے گانے کے فین ہیں، ان کی شخصیت کے فین ہیں. تو آپ نے کبھی پراؤڈنیس محسوس نہیں کی؟ اتنے لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں، کبھی آپ میں ایسا محسوس ہوا ہو یہ کہ یہ سب میرا ہے، یہ مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ میرے رب کا کمال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ میری محنت تھی، یہ تھا، یہ میرے حصے میں عزت تھی تو یہ سب کچھ ملا. آپ اس کو کیا کہتے ہیں اس بات کو؟ نہیں، میرا ایک گانا ہے کہ محبت دے دل چوں بولے کھیلی جاندے. محبت کے مختلف پہلو ہیں، یہ محبت ہی ہے لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ جب وہ رحم کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے بندے کی. تو جب وہ بندے کے غرور پر اللہ نہ کرے کہ اللہ کا غصہ ہو اور وہ پھر نفرت پیدا کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی با علم انسان کیوں نہ ہو. تو میرے مالک کا یہ کرم ہے، یہ اسی کا کرم ہے، یہ سب تیرا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. میرے پاس کہندہ بندہ کرے قولیاں تے سونا رب کرے سوجوں. رب اس ولیاں کرتا ہے، بیڑے پار کر دیتا ہے. اس کا بڑا کرم ہے کہ آج جو ہے میں کبھی پراؤڈنیس نہیں ہے کیونکہ عاجزی ہے، عاجزی سے آپ کو سب کچھ ملتا ہے. میرے والد صاحب نے پوری دنیا میں گایا اور وہ کہتے تھے مسکین لوہار آج گچھیا کہندا جی مرزا جٹ سبھا کو دور چلا جاتا ہے، سبھا دی اداسی دے وچ بول کی کہندی. یعنی ان کا انداز تھا مسکین لوہار، کہ میں ایک مسکین جا آدمی ہوں، عاجز ہوں، تو میں ایک داستان تمہیں سنانے لگا. سو یہ چیزیں جو ہوتی آپ کو جھکنا، دیکھیں جھکی ٹہنی کو آپ کبھی بھی، میرے گھر میں جب رہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں، مجھے تو اللہ نے لائیو بھی دکھایا کہ ایک چکیا ہوا درخت کے گچھے لگے ہوئے نے پھل دے. تو میں انہوں جدوں دیکھنا تو پھر وہ جدوں لفظ میں جدوں انہوں نے، کیونکہ انہوں نے میں لفظاں چ بھی دیکھے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں پریکٹیکل بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے چکیا ہوا ہے اس طرح تینوں پھل لگا. اچھا عارف صاحب، آپ نے فلمیں کی ہیں، ہدایت کاروں کے ساتھ کام کیا ہے اور ہیروئنوں کے ساتھ کام کیا ہے، تو ان کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. بہت اچھا لگا، سیکھنے کا مجھے موقع ملا، اور اسٹیج میرا ایک بہترین استاد تھا پہلے اور ہے. میں نے میرے تھیٹیکل لائف کے جو استاد ہیں وہ ماسٹر اسماعیل صاحب تھے، جو کہ ماسٹر صاحب کے نام سے تھیٹیکل لوگ جانتے ہیں، جو موونگ تھیٹر ہوتے تھے، اب تو نہیں ہے. تو وہ میرے استاد تھے. ایکٹ میں اپنے ڈرامائی انداز میں جب میں پیش ہوتا تھا تو ان سے میں نے سیکھا تھا. بعد میں پھر بڑے بڑے ڈائریکٹروں کے ساتھ میں نے کام کیا، الطاف حسین صاحب کے ساتھ، اس میں نے سیما بیگم کے ساتھ کام کیا. بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. سعید نور صاحب ڈائریکٹر تھے اس کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی کا، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا میرے لیے اعزاز ہے کہ میں نے اتنے بڑے ڈائریکٹرز اور اتنی اچھی آرٹسٹوں کے ساتھ کام کیا. مطلب آپ کے کوئی پسندیدہ آرٹسٹ ہوں؟ سب میری پسندیدہ آرٹسٹ میرے ملک کا ٹیلنٹ ہے، میرے پاکستان کی دھرتی کا ٹیلنٹ ہے، اور مجھے بہت اچھی لگتی. ہر آرٹسٹ اپنا ایک مقام رکھتی اور بہت اچھا لگتا. لاسٹ پہ جو میں نے کام کیا سیم بیگم کے ساتھ، سیما جی کے ساتھ، وہ ایک ایسا فگر ہے کہ جسے میں داستانوں میں پڑھتا ہوں. میں ہمیشہ، میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو میں داستانیں پڑھتا ہوں، گاتا ہوں، اس کریکٹر میں اگر میں دیکھوں تو ہیر نظر آئے گی، سونی نظر آئے گی، اگر آپ کو کیا اسے کہتے ہیں کہ صاحبہ نظر آئے گی، تو ایک شخصیت میں مجھے یہ چیز ضرور نظر آئی. باقی جتنی آرٹسٹ ہیں جو نرگس ہیں، وہ اپنے آرٹ کی ایک، میں کہتا ہوں کہ اسے دیکھ کر ایسے لگتا تھا. ہم سحری کے ٹائم ایک گانا پکچرائز کر رہے تھے، سردی کا موسم تھا، اور اس کا پیشن دیکھ کے کہ وہ اتنے پیشن سے کام کر رہے، وہ بھی کمال ہے. مجھے جس کریکٹر میں اس نے کام کیا بہت اچھا کیا. جنونی آرٹسٹ ہیں بالکل. اور خوشبو ویسی خدا داد اس کے ساتھ ایک فگر ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے
جیسا جس کریکٹر میں اس کو وہ فٹ کرتے تھے وہ ویسے لگتے تھے. میرا یہ پاکستان کا ٹیلنٹ ہے جو ہے. ریما جی ہیں, وہ گریس ایک بہترین, وہ بھی ماشاءاللہ ہماری ملک کی شخصیت ہے. تو یہ جو ان کے ساتھ کام کر کے مجھے اچھا لگا کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کیا, اور میرے لیے پرائڈ ہے سارے. سلطان بھائی, میڈم نورجہاں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میڈم نورجہاں جو ہے وہ, میں کیا کہوں, اسپیچ لیس ہو جاتا ہے انسان. یہاں پہ آ کے میرے جیسے بندے کے پاس الفاظ بھی نہیں رہتے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت اور ایسے مقام پہ لاتا ہے تو وہ بندے کو ماننا پڑتا ہے کہ یار یہ واقعی خدا داد ایک چیز تھی, دنیا میں آئی اور وہ رخصت ہو گئی, اور یہ اعزاز اسی دھرتی کو حاصل ہے. اور یہ اعزاز جو ہے یہ اسی دھرتی کو حاصل ہے کہ اس دھرتی پہ وہ ترنم کا چشمہ بہتا رہا اور ہم سنتے رہے, اور انشاءاللہ جب تک دنیا رہے گی ان کی آواز قائم و دائم رہے گی. انہوں نے جو سب سے پہلے خراج تحسین شہداء کے لیے کیا وہ کبھی نہیں بھول سکتے ہم لوگ. وہ آج بھی وہ ترنم میں جب آواز آتی ہے تو جذبہ جو ہے وہ جاگ جاتا ہے. تو میں نے جب ان کے ساتھ ریکارڈنگ کی تو میرا ادب کا ایسا تھا سلسلہ کہ میں نے انکار کر دیا کہ میں ساتھ کھڑے ہو کے ان کے نہیں گا سکتا, کیونکہ میرے ابا کے ساتھ وہ بہت احتراماً ملتی تھی اور بہت احترام کیا کرتی تھی. تو مجھے یہ تھا کہ میں ان کے سامنے کیسے کھڑا ہو کے گا سکتا ہوں. تو انہوں نے جب دیکھا سنا کہ عارف کہہ رہا ہے کہ میں تو سامنے کھڑے ہو کے نہیں, وہ رو پڑی اور مجھے میرا ماتھا چوما اور اتنی دعائیں دی مجھے کہ عارف تمہیں اللہ تعالیٰ بہت عزت ہے. دیکھیں ادب جو ہوتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ پتہ نہیں وہ کتنی بڑی دعا تھی میرے لیے وہ بھی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور میں نے سلطان بھائی صاحب کے ساتھ جو میرے والد صاحب کے دوست تھے, فرینڈ تھے ان کے, میرے ابا کے دوست تھے. وہ ایک زمانہ تھا جب میں تھیٹروں میں کامیاب تھا, تھیٹر کی دنیا میں فلم کی دنیا میں نہیں آیا تھا. تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا میں نے اسٹارٹ میں ان کو بولا, میں نے وہ کر کے آرٹسٹ کر کے بات نہیں کی. میں نے کہا انکل میں عالم صاحب کا بیٹا ہوں. کھڑے ہو گئے کرسی پہ, وہ مجھے کلاوے میں لے لیا اور رو پڑے. کہتے وہ میرے لالے کا پتر مجھے چومنا شروع ہو. اتنا اچھا انسان, جبکہ میں بالکل بھی زیرو تھا, میرا یہاں پہ کوئی کام نہیں تھا. جب میں فلموں میں آیا تو یہ قدرت ہے میرے مالک کی, وہ جانتا ہے کہ کیسے وہ عزت دیتا ہے. تو جب ہم ایک سیٹ پہ کھڑے ہوتے تھے تو ہماری کچھ باتیں جو ہوتی تھی نا وہ ملتی جلتی تھی, کیونکہ میں عارف ہوں نام کے اعتبار سے, تو وہ بھی اپنے کام کے عالم تھے. تو میں کیا بتاؤں کہ ہم لوگ جب بیٹھتے تھے تو ہماری باتیں کیا ہوتی تھی, 2-3 گھنٹے جو ہے نا وہ سیٹ پہ 2 گھنٹے ہم جب بات کر رہے ہوتے تھے تو کوئی بندہ اندر نہیں آتا تھا. تو وہ مجھے بیٹا بھی کہتے تھے, مجھے کہتے تھے کہ میرا تو بھتیجا ہے, میرا تو پتر ہے. تو ان دنوں میں لانچ ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب رکھے, ہمیشہ کامیاب باپ کے اولاد ہیں. میری دعا ہے کہ حیدر سلطان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عزت دے. وہ ہر باپ کا ایک ویژن ہوتا ہے, ایک خواب ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا کامیاب ہو, میرے سے بھی زیادہ. تو ماشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا ان کی ضرور منظر عام پر آئے گی. تو دعا ماں باپ کی خواب ہوتے ہیں. تو ان دنوں میں وہ لانچ ہوئے تھے فلموں میں, جیسے میں نے ان کے ساتھ کام کیا. ببرا فلم میں نے کام کیا, اور اس میں کسی میں ملازم ہوتا تھا, کسی میں میں کسی دوست کا بیٹا ہوتا تھا. یعنی ہمارا ایک پیر بنا ہوا تھا رائی صاحب کا, میرا اور حیدر سلطان کا. سوداگر یہ ہاں جی, رائی صاحب سلطان رائی صاحب اور میرا اور حیدر سلطان جو ہے وہ ان کا, ہمارا ایک بڑا اچھا پیر بنا ہوا. باقی جو خدا داد جیسے میرے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے, ان کی زندگی ساتھ چھوڑ گئی, لیکن ہمارا وہ ایک جو بنا ہوا تھا کہ یہ ایک کیا اسے کہتے ہیں پیر بنا ہوا تھا, وہ ٹوٹ گیا. اس کے بعد پھر کم بیک میرا بہت عرصے بعد ہوا. پھر میں نے فلم جگنی میں کہا. جاتے جاتے انسان اپنے نقوش اور اپنی جو فن کے ذریعے سے اپنی خدمات جو ہیں وہ سچی اور سچے اور اپنے لگن سے اگر وہ بیان کرتا ہے تو دنیا اس کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے.
आरिफ साहब, आप हमसाए मुल्क में भी गा कर आए हैं और बहुत गा के हैं, उसमें से कोई ऐसा कोई गाना हो जो आप नाजरीन के सामने पेश कर सकें? हाँ जी, वो जब सकाफती मेल जोल हुआ करते थे, जब मैंने कुछ गाने रिकॉर्ड करवा के तो मैं यहाँ से भेजता था पाकिस्तान से, तो उसमें एक फिल्म थी जट जेम्स बॉन्ड, तो उसका एक गाना बड़ा पॉपुलर है जो मैं जिसकी मिसाल भी दे चुका हूँ। आरिफ साहब, बातें करने को तो माशाल्लाह इतनी हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं, आपकी शख्सियत ऐसी है कि बातें ख़त्म नहीं होंगी और आप हमसे ज़्यादा हमें पूरा करते रहेंगे, मगर क्योंकि नाज़रीन के लिए भी हमने कोई टाइम रखा हुआ है कि हमने इतने महदूद तक का हमने इंटरव्यू किया है और माशाल्लाह आपका इंटरव्यू ज़्यादा बड़ा है, तो हमें बहुत खुशी हुई कि आपने हमारे लिए इतना टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें हमें और हमारे नाज़रीन को बताइए। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट भी आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ जा रहा है, तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।